बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक तारीखी माहिदा मक्का किया है, जिसके तहत नेटो की तर्ज पर एक इज्तिमाई दिफाई इत्तेहाद कायम किया गया है। दूसरी तरफ आपने हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए भी एक अहम माहिदा ख़त्मी मराहल में दाखिल हो गया है। मक्का मुकरमा में जो आला सरबराही इजलास हुआ, उसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अलावा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफद के लोग मौजूद थे जब इस माहिदे पर दस्तखत हुए। इस माहिदे की जो सबसे अहम बात यह कि किसी भी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो इसे खित्ते के दिफाई और सिक्योरिटी ढांचे के हवाले से एक नया इत्तेहाद करार दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑलरेडी दिफाई माहिदा हो चुका है, लेकिन अब इस माहिदे में तुर्की भी शामिल हो गया। तो अब ये माहिदा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी बड़ी अहम वजूहात है। एक तो सऊदी अरब की मालियाती ताकत, तुर्किया की जदीद ड्रोन सनत और पाकिस्तान की तजर्बाकार अस्करी और जौहरी सलाहियतों का एक जगह जमा होना है, जिसके तहत अब ये तीनों मुल्क इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे। मुश्तरका दिफाई पैदावार और अस्करी टेक्नोलॉजी को बाकायदा आइनी शक्ल दी जाएगी। जिस तरह अमेरिका और इसराइल के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी और AI के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो उसी तरह के एग्रीमेंट पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान भी हो रहे हैं और तीनों मालिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक ही पेज पर होंगे। तो बज़ाहिर ये माहिदा तीन मालिक के दरमियान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का कुवैत के साथ भी दिफाई माहिदा हो चुका है, कतर के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और बहरीन भी पाकिस्तान के साथ दिफाई माहिदे में इंटरेस्टेड है। लेकिन जिस माहिदे पर दस्तखत हुए हैं उसका एक चौथा फरीक भी है जो नज़र नहीं आ रहा, उसका नाम चीन है। तो ये माहिदा एशिया के नए दिफाई ढांचे की बुनियाद बनेगा। और चूँकि पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक रवायती दुश्मनी है और जब से पाकिस्तान ने मई की जंग में इंडिया को चारों शाने चित किया है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आंखें गाड़े बैठा है और बदला लेने की कोशिश कर रहा है और वो एटमी दिफाई मशकें भी कर रहा है। और मोदी जिसने ऑपरेशन संदूर और फिर इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करके अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमले शुरू कर रखे हैं, तो उसकी ये हमाकत उसको भारी पड़ने वाली है और ये माहिदा उसके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। तो इस माहिदे से पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है मुआशी और मालियाती लिहाज से ज़्यादा महफूज हो जाएगा। इस माहिदे पर भारत में खलबली मची हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को तुर्की की शक्ल में नेटो के रुकन मुल्क और तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क सऊदी अरब का इत्तेहाद मिल गया। हिंदुस्तान टाइम या दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सब इसको बड़ा ही अहम माहिदा करार दे रहे हैं और इसे इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। चूँकि खत्ते के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक कशीदगी का माहौल भी है और इसराइल भी उसका हिस्सा है। आलमी खबर रसाई इदारों का बताना यह कि सलामती के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र ये माहिदा इन तीनों अहम मुस्लिम कुव्वतों के दरमियान फौजी और दिफाई तावन को मज़ीद गहरा करेगा। इस माहिदे के बाद दो तीन बड़े अहम इशू एड्रेस हो गए। एक तो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली के ऊपर बात हो रही थी और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें नुमायाँ थी। तो अब वो मामला भी सॉर्ट आउट हो गया है और ये बात है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत में कोई इख्तलाफात नहीं, एक पेज पर है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का और फील्ड मार्शल का एक साथ जाना, इस माहिदे में हिस्सा लेना पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को इस्तेहकाम बख्शने का बायस होगा। मुआशी कंडीशन है या मुआशी हालत है, उसको भी इस माहिदे से इस्तेहकाम मिलेगा क्योंकि सऊदी अरब एक ताकतवर पार्टनर है और मालियाती लिहाज से बड़ा मजबूत है। तो आप ज़्यादा नहीं 2-4 साल पीछे चले जाएं तो क्या हो रहा था, पाकिस्तान का जब भी नाम आता था तो साथ ही दहशतगर्दी का नाम आता था और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगते थे और पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें हो रही थी और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान टूट जाएगा। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान का जिक्र आता था पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं होती थी। हम पे FATF की सैंक्शन भी लगी हुई थी और आज जहाँ पाकिस्तान का जिक्र आता है अमन की बात होती है। जहाँ दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई है तो पाकिस्तान सालस के तौर पर सामने आता है।
اس سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جایا کرتے تھے تو ساتھ ناراضگی لے کر آیا کرتے تھے. عمران خان صاحب جب امریکہ گئے تھے تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے زبردست تھے اور امریکہ کے ساتھ زبردست ہونے جا رہے تھے. تو جہاز کے اندر کچھ ایسی غیر محتاط گفتگو کی گئی کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی وہ تعلقات نہ بن سکے جس کے لیے امریکہ گئے تھے، کیونکہ واپسی پر کشمیر سینڈر کر دیا گیا تو پاکستان کے عوام بڑے ناراض ہوئے. تو اب جو مناظر چل رہے ہیں، جو پاکستان کی لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے جس میں سیاسی اور عسکری قیادت شامل ہیں، تو اتنی کامیابیاں سمیٹنے والی قیادت کے خلاف سازشیں نہ ہونا حیران کن بات ہوگی. تو سازشیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں کیونکہ اس قیادت نے پاکستان کا منظرنامہ بدل دیا. یہ ہماری کامیابی ہے. تو کسی کو اچھا لگے برا لگے، بہت سے لوگوں کو سیاسی اختلافات ہیں، بہت سے لوگوں کو اس بات پر اختلاف ہے کہ پاکستان کے اندر شاید جمہوریت اس سطح پر نہیں ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے کویسچن ہے، اور بہت سارے ایسے پریلیمنری ایشوز ہیں جن کے اوپر کویسچن مارک ہے. لیکن اس کے باوجود اوور آل اگر آپ دیکھیں ان دا لارجر پکچر تو پاکستان آج فیل اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک کامیاب ریاست ہے. اور پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے شاید دنیا کے اندر ایک نیا اتحاد وجود میں لانے کی تیاری کر رہا ہے، اور پاکستان اس کا ایک بڑا ساؤنڈ حصہ ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں اور چین کے ساتھ تو بہت ہی آئیڈیل ہے. روس بھی ہم سے ناراض نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان کی جو سالمیت کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہے، یا پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اگر وہ سوچتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل سیف نہیں ہے، تو ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بہت سیف ہے اور سیف ہاتھوں میں ہے. تو پاکستان کی نوجوان قیادت کو دیگر امور پر توجہ دینی ہے کہ پاکستان کو کامیاب کیسے کیا جائے، پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا دیگر شعبوں کے اندر دنیا کے اندر کیسے کمپیٹ کرایا جائے، اور پاکستان کی جو تاجر برادری ہے، جو صنعتیں ہیں، ان کو بھی دنیا کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے ساری قوتیں اس پر لگانی چاہیے، نہ کہ کسی اجلاس میں شرکت کر کے نئے صوبوں کی حمایت پر یا نئے صوبوں کے قیام پر بات کرنا چاہیے. تو جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. پاکستان کی دنیا بھر میں جو سفارتی سرگرمیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان دنیا کے ہر بڑے چھوٹے جریدے کے فرنٹ لائن پر اس کو جگہ مل جاتی ہے. اور جب بھی پاکستان کی جو قیادت ہے وہ کسی ملاقات کے لیے یا بین الاقوامی دورے پر جاتی ہے تو پاکستان کو پوری دنیا اکنالج کرتی ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پر ہونے والی پیش رفت سے پہلے دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز تھیں. اب سعودی عرب اور ترکیہ اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیے کے بعد پوری مسلم دنیا کی توجہ ان تینوں ممالک پر ہوگی، کیونکہ ان تینوں ممالک نے تو بڑا اتحاد کر لیا. اب متحدہ عرب امارات سمیت جو عرب ریاستیں ہیں اور جو نان عرب مسلم کنٹری ہیں وہ بھی اس معاہدے میں کبھی نہ کبھی شامل ہونا چاہیے. اب اس معاہدے سے انڈیا کو تو پریشانی ہے اور دنیا کو پریشانی ہے، لیکن ایران کو ظاہر ہے اس کی پریشانی ہے. ایران کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا وہ ایران کے کسی صدر نے یا وزیر خارجہ نے نہیں دیا، بلکہ ان کے ایک پارلیمنٹ رکن اور ایرانی مشیر ابراہیم رضائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سعودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدہ انہیں سلامتی نہیں دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح امریکیوں کے ساتھ برسوں تک یک طرفہ تعاون نے انہیں سلامتی نہیں دی. تو ایران کا موقف یہ کہ سعودی عرب اپنی پالیسیوں کی اصلاح کرے تاکہ دوسروں سے سلامتی کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ ایران کا موقف ہے. ظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اس معاہدے میں شامل ہو گیا ہے تو کل کو اگر سعودی عرب کو وہ کسی وجہ سے رد عمل دیتے ہیں تو جواب دینے والوں میں پاکستان اور ترکی بھی شامل ہو گئے، جبکہ پاکستان اور ترکی ایران کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو دوسرا معاہدہ ہے آبِ ہرمز کے حوالے سے وہ آلموسٹ اختتام کے قریب ہے. مسقط میں جاری شدید سفارتی کوششوں کے نتیجے میں آبِ ہرمز کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور تجارتی آمد و رفت بحال کرنے کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. ایرانی اور عمانی مذاکرات کاروں نے تجارتی جہاز رانی کے لیے جو مخصوص راہداری ہے اس کے جغرافیائی نقشے کو حتمی شکل دے دی ہے. تو یہ مسودہ اس وقت ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ کی حتمی منظوری کا منتظر ہے، اور جیسے منظوری دیں گے یہ اپلائی ہو جائے گا اور اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ کا خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. باقی تنازعات پر بات ہوگی،
لیکن جنگ جو ہے اس کا خطرہ کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایرانی حکام بڑا محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ایرانیوں کو امریکہ پر اعتبار نہیں ہے، اور وہ چاہتے یہ ہے کہ تجارتی جہاز رانی کی مکمل بحالی سے قبل امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کی جائے، ٹھوس ضمانتیں دی جائے، گارنٹیاں دی جائے، اور کچھ معاہدوں میں اور پابندیوں میں نرمیاں کی جائیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور دنیا مان رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کی لڑائی میں ایران کی جیت ہوئی ہے، اور وہ تمام الزامات جو امریکہ نے ایران کے اوپر لگائے تھے اور جن کی بنیاد پر وہ ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا تھا، وہ اب سمٹ کر آبِ ہرمز کے کھلنے یا بند ہونے کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو آبِ ہرمز اس جنگ سے پہلے کھلی تھی، ایران کا اس پر کوئی استحقاق نہیں تھا، نہ وہ استعمال کرتا تھا، نہ کوئی ٹیکس لیتا تھا، نہ کسی کو روکتا تھا، نہ کسی کو تنگ کرتا تھا۔ لیکن اس جنگ کے بعد آبِ ہرمز جو ہے اس پر ایران کا پورا نہیں تو آدھا یا آدھے سے زیادہ کنٹرول ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی تناظر میں جو تجزیہ کار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اس معاہدے میں بہت کچھ گین کر لینا، لیکن یہ معاہدہ اپنے اختتام تک کب پہنچے گا اس کے بارے میں دنیا ابھی نہیں جانتی۔ دوسرا، پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس میں کئی خطرات بھی ہیں، کیونکہ ایران کا حمایت یافتہ مسلح گروہ وہ سعودی عرب میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سعودی حکام نے ایک الرٹ جاری کیا ہے اور یہ کہا کہ عراقی ملیشیائی اور یمن کے حوثی جنگجو پاسداران انقلاب کی رہنمائی میں حملہ کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ بہت سے ڈرونز اور میزائل ان کی نقل و حرکت جاری ہے، تو توانائی کی تنصیبات، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کو ممکنہ طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس معاہدے کے بعد اگر عراق سے سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے یا پھر یمن سے کسی طرح کا حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب دینے والوں میں پاکستان شامل ہوگا۔ تو اب کوئی سوچ سمجھ کر حملہ کرے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج پریکٹیکل فوج ہے اور کئی سالوں سے میدان جنگ میں موجود ہے۔ لیکن اس معاہدے سے چند گھنٹے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب کے نجران ریجن میں حوثیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 11 شہری زخمی ہوئے ہیں، ان میں 7 سعودی شہری شامل ہیں اور ایک خاتون اور 4 سالہ بچہ، اور اس کے علاوہ ایک پاکستانی شہری بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ یمنی فوج نے تصدیق کی کہ حوثی جنگجوؤں کے متعدد آرمی کیمپوں پر حملوں میں 30 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب یمن میں چونکہ ایک یمن کی آفیشیل حکومت ہے اور ایک حوثی ہیں جنہوں نے خطے کے کچھ حصے میں حکومت قائم کر رکھی ہے، تو انہوں نے یمن کی فوج کے اوپر حملہ کیا، اس میں کئی لوگ مار دیے ہیں۔ حملے مارب اور حضرموت کے صوبوں میں قائم فوجی اڈوں پر کیے گئے ہیں، اور یمنی حکام کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے ایک ہی وقت میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے یمنی فورسز کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا۔ تو سعودی عرب کو یقینی طور پر ان سپرنٹر گروپوں سے خطرات ہیں جن کا ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے، اور وہ سعودی عرب کو امریکہ کا اتحادی سمجھتے ہیں۔ لیکن اب اس معاہدے کے بعد یقینی طور پر خطے میں صورتحال تبدیل ہونے کا واضح امکان ہے۔ دنیا کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا۔ تو مجھے یاد آ گئے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جنہوں نے بڑی کوشش کی، تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم یاد آ گئے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسلامک بلاک بنے۔ پاکستان کے اندر بھی لاہور میں ایک اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، سب کو یاد ہوگا، اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے خلاف وہ سازشیں ہوئی کہ انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن اب الحمدللہ پاکستان نے وہ مشن پورا کر لیا ہے، زیادہ بڑا نہیں تو چھوٹا موٹا اسلامی اتحاد تو بنا لیا، اور اس کے اندر اس وقت میری اطلاعات کے مطابق 8 سے 10 ممالک شامل ہیں جن کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ مظفر آباد میں ہونے والے تیسرے مرحلے کے انتخابی شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع کی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے، لیکن 2 اضلاع میں الیکشن ہوں گے اور 2 میں ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اب جہاں پہ الیکشن ہوں گے ان میں باغ اور ضلع حویلی کے علاقے شامل ہیں، اور ابھی سیاسی جماعتیں ان علاقوں میں اپنی پولیٹیکل کمپین چلا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، اور مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی
बॉर्डर लाइन के बिल्कुल आसपास रावलाकोट के करीब जहां पर कश्मीरियों ने एहतजाज शुरू कर रखा है, वहां एक बहुत बड़ा जलसा किया और ये पैगाम दिया उन हलकों को जो ये कह रहे थे कि कश्मीर के अवाम ने कश्मीर के इलेक्शन का बायकाट कर दिया है। दूसरे आज़ाद कश्मीर में पार्टी के जलसे आपसे खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से कोई शिकायत नहीं है, असल लड़ाई कुछ और है और ये उनके ख़ानदान का मसला है, वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। उनका दावा ये है कि नून लीग का एक ख़ास हिस्सा है जो कि नून लीग के मंसूबे नाकाम कराता है। वैसे उन्होंने बताया नहीं कि अभी तक नून लीग का कौन सा मंसूबा नाकाम हुआ है, लेकिन उनका दावा है कि ये धड़ा जो है अपोजिशन समेत इत्तेहादियों से भी लड़ाना चाहता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पैगाम दिया कि वो उनके इत्तेहादी हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन मेरे वोट चोरी किए जाए, मेरे कारकुन को मारा जाए, आज़ाद कश्मीर के सदर पर हमला हो तो ये कोई इत्तेहाद नहीं, हर मसला क्या है। तो उन्होंने ये दावा किया कि असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है, ये इनका ख़ानदानी मसला है। वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द मौजूद लोगों की नीयत साफ़ नहीं है, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, उन्हें खुद भी यकीन नहीं है। अब बिलावल भुट्टो साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के लीडर हैं और मैं उनका ज़ाती तौर पर मदाह भी हूँ। जब वो सीरियस गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी लॉजिकली गुफ्तगू करते हैं। 9 मई की जंग के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उसके लिए उन्हें क्रेडिट ना देना ज़्यादती होगी। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है और उनके मुकाबले में आप भारतीय वफद में देखें जहाँ शशि थरूर और दीगर तजर्बाकार डिप्लोमेट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के वफूद के सामने किसी की एक नहीं चली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर ने तस्लीम किया, तो इसमें बिलावल को क्रेडिट जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सियासत की, बतौर सियासी लीडर, तो उनके अंदर कई कमियां नज़र आती हैं। और मुझे तो, अगर मैं एक बात कह दूं, शायद जियालों को बुरी लग जाए, लेकिन यकीन जाने लगता है ऐसा है कि उनके अंदर कोई छोटी मोटी फुफ्फो है जो सिर्फ बुराइयां निकालती हैं। अब उन्होंने जो शुद्धि छोड़ी है कि असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है और शरीफ ख़ानदान के अंदर लड़ाई चल रही है, तो फिर कोई इनको ख़ानदान के हवाले से जवाब देगा तो इनसे जवाब बन नहीं पाएगा, मुल्क ख़तरे में पड़ जाएगा, सिंध अलहदगी की बात करेगा। तो सियासत पर बात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का अंदाज़ सियासत बताता है, खासकर कश्मीरी इलेक्शन के बाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी रिफ्लेक्शन नज़र आया कि वो शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद उनको आदत नहीं है, क्योंकि उनकी तरबियत जिस घराने में हुई है वो कामयाब सियासतदानों का ख़ानदान है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में उन्होंने सिंध में खासा काम किया। अगर वही काम वो अवाम के सामने रख दे तो ना सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को उनके किए हुए कामों का अंदाज़ा हो जाए। तो मेरा तो गुमान है, मगर लगता है ये कि ख़ुद उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है और शायद ये एहसास कमतरी वो पंजाब से पीछे रह गया। या तो अपोजिशन में बैठ जाए, अपोजिशन का हिस्सा हो, और ऐसा भी वो नहीं कर रहे, तमाम बड़े होते उनके पास हैं, तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, हर बार उनकी बात मानकर उनको हुकूमत दे दी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब के बारे में जो शेर रशीद कहा करते थे, मैं उसकी तायीद तो नहीं करता, लेकिन खुद बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि उस तासर को अब ख़त्म कर दें। अगली खबर जमात इस्लामी के हवाले से कमाल कर दिया। पाकिस्तान की पूरी आवाम को बता दिया कि जुमा क्या होता है, नाको चने चबवा दिए। जमात इस्लामी की जानब से पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क भर एहतजाजी धरने किए और जुमे के बाद ये धरने शुरू हुए, बल्कि कई जगहों पे जुमे से पहले धरने शुरू हुए और लोग जुमा भी नहीं पढ़ सके। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दावा किया था कि पूरे मुल्क में 510 सड़कें बंद की जाएँ। बड़ी बड़ी शायराएँ बंद कर दी गई, कराची की शायरा फैसल, लाहौर में भी और कई और जगहों पे भी। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा घुमसान कराची में पड़ा, क्योंकि कराची में जमात इस्लामी का बड़ा होल्ड है और MQM से पहले जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात समझी जाती थी। तो अब भी जमात इस्लामी का काफ़ी वोट बैंक वहाँ पे है, वो जीतते कम है लेकिन वोट बैंक है। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि बंद कर दो सड़कें। जब नहीं बंद हो रही थी तो बाकायदा नाम लिख के ऐलान किया। तो हज़ारों शहरी, हो सकता है लाखों, इसकी वजह से सड़कों पर फंस गए। कई एम्बुलेंस से ट्रैफिक जाम में फंसी। अब इनमें खुदा ना था किसी को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर जमात इस्लामी की जगह जगह लड़ाई भी हो रही है, तो वो दावे करें हमें मारा गया,
اب یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے، یقین ہے کہ اس میں لوگ میرٹ پر اوپر آتے ہیں، لیکن جمعے کو تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، تو تیل کی قیمتوں میں کمی کیا ہوگی؟ انہوں نے عوام کا تیل نکال دیا۔ اب پنجاب میں حبس اور بڑا خراب موسم ہے، سندھ میں بھی گرمی ہے، کراچی میں بھی حالت خراب ہے لوگوں کی۔ جس طرح اس موسم میں لوگوں کو ذلیل کیا گیا تو جمعہ کسی اور پہ نہیں، پوری پاکستانی قوم پہ بھاری کر دیا۔ اب یہ کون سا احتجاج ہے جس میں عوام کی زندگی اجیرن کر دی جائے؟ کراچی کی سڑکیں بند کرنے سے کیا پیٹرول 250 روپے کا ہو جائے گا؟ تو کوئی عقل کو ہاتھ مارے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ہم خود پروٹیسٹ کرتے ہیں، روز بات کرتے ہیں پیٹرول قیمتوں کے اوپر، حکومت کے کھری کھری سناتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نہیں دے سکتی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ تو پھر کیوں لوگوں کو بے وقوف بنانے چل پڑے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی؟ اب پیٹرول کی قیمت کل کم ہوئی ہے، آج پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، غالباً ہو جائے گی۔ تو پیٹرول کی قیمتیں کوئی نیشنل ایجنڈا تو نہیں جس کے لیے آپ سڑکیں بند کر دیں؟ جماعت اسلامی کے پاس کوئی ٹھوس لائحہ عمل نظر نہیں آتا۔ حافظ نعیم صاحب نے جماعت کو پاپولر کیا ہے، لوگوں کو آرگنائز کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا تجربہ کراچی کی سیاست ہے، اور کراچی کی سیاست میں سوائے سڑکیں بند کرنے کے، دکانیں بند کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی کام ایم کیو ایم کرتی تھی، یہی کام جماعت اسلامی کر رہی تھی۔ اب انہوں نے پورے پاکستان کو کراچی سمجھ لیا ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ جو کچھ جماعت اسلامی نے کیا اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور ویسے بھی یہ ایک آدھ دن کا شو ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے مطالبات میں سنجیدہ ہوں اور واقعی پیٹرول قیمت کم کرانا ہو تو پھر سڑکوں پر بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں جب تک پیٹرول کی قیمت کم نہ ہو جائے۔ لیکن صرف عوام کو تنگ کرنا، اب حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ تو جماعت اسلامی کو کوئی بڑا ایجنڈا دینا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بہت پولیٹیکل ویکیوم ہے، پولیٹیکل جماعتوں کی بڑی گنجائش ہے۔ پی ٹی آئی اس قسم کی حرکات کے بعد سسٹم سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، نئی جماعت کی بھی گنجائش ہے۔ تو وہ مطالبات کریں، وہ ایجنڈا سامنے لائیں جس کو عوام کی پذیرائی ہو، اور حکومت سے وہ مطالبات کریں جو پورے کر سکتی ہو۔ سندھ میں اگر آپ بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، تو نئے صوبے کا مطالبہ کریں کہ جب تک نئے صوبے نہیں بنیں گے ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن ایسا نہیں کریں گے تو اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائے مہربانی سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عوام کی جان چھوڑ دیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ بنی ہوئی سڑکیں کھود رہے ہیں۔ اب سڑکوں سے مجھے یاد آیا، ماشاءاللہ پنجاب کی سڑکوں کی پورے پاکستان میں تعریف ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو سڑکوں کی حالت ہے گلیوں، محلوں اور بازاروں میں تو بہت ہی بری حالت ہے۔ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب یا تو سڑکیں بنانے والوں نے پوری جان سے، طاقت سے وہ سڑکیں نہیں بنائیں، یعنی پورا مٹیریل نہیں لگایا، بارش ہوئی ہے تو سب کچھ کھل گیا، بلکہ بارش سے پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں کچھ سڑکوں کے اوپر گڈھے پڑے ہوئے ہیں۔ لاہور کی 11 سڑکیں جو بہت ہی اہم سڑکیں کہلاتی ہیں، جن کی صفائی اور جن کے اوپر ایک بھی گڑھا جب پڑتا تھا تو ہم پی ٹی آئی حکومت کی کلاس لیتے تھے۔ اب وہاں پہ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گٹروں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو آتے ہیں پانی نکالنے والے، انہوں نے وہ سارے گٹروں کے منہ توڑ دیے اور ان کو ریپیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پنجاب میں بھی سڑکوں کی حالت کچھ اچھی نہیں، تو جماعت اسلامی بھی سڑکیں بند کر دے گی، اور سڑکیں ٹوٹی ہونے کی وجہ سے بھی عوام پریشان ہوں گے۔ تو تمام جماعتوں سے گزارش یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کریں، نہ کہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا سوتیلی ماں جیسا سلوک کریں۔ اب نئے صوبوں کا سن لیں، پاکستان بار کونسل کے اب نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان بار کونسل نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق اہم قرارداد منظور کر لی ہے۔ ایک اجلاس ہوا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نئے صوبوں کا قیام صرف آئین، پارلیمانی عمل اور قومی اتفاق رائے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور معاملے کو سیاسی مفادات کی بجائے قومی مفاد کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ دیکھ لیں، جو کام سیاسی جماعتوں کو کرنے کا ہے وہ نان پولیٹیکل ایلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اپنا کام کرنا نہیں اور دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانی۔ بس صوبوں کا معاملہ جو ہے وہ منتخب پارلیمنٹ نے کرنا ہے، وہ چاہے پنجاب کی اسمبلی ہو، سندھ کی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پتہ، پڑھی لکھی بات ہے۔ اور ان کو یہ کہنا کہ آئینی طریقے سے ہو تو وہ آئینی طریقے سے ہی کریں گے۔ کون
غیر آئینی طریقے سے صوبے بنانے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایویں ہی وہ کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. اب جسٹس مسرت ہلالی آج ریٹائر ہو گئی ہیں. جس طرح ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یوتھیے انہیں گالیاں دے رہے ہیں، اور صرف یوتھیے نہیں بلکہ تجربہ کار کورٹ رپورٹر جو کہ اسلام آباد کی سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ان کے میں نے ٹویٹ پڑھے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. وہ خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اپرائٹ جج نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس بینچ کا حصہ رہی ہیں جس بینچ نے تحریک انصاف کے خلاف انتخابی نشان کے حوالے سے اہم فیصلہ دیا. تو اب جج نے جب فیصلہ دیا تھا تو اس وقت ان کی چونیں نکلتی تھی. تو یہ کم ظرف کی نشانی ہوتی ہے کہ جب تک بڑا آدمی یا بڑی عورت سیٹ پر بیٹھی رہے تو اس کو سلام ٹھوکتے ہیں، جیسے ہی صاحب سیٹ سے دائیں بائیں ہوتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جسٹس قاضی فائزہ تھے تو سب کی بولتی بند تھی، اور جیسے ہی وہ ہٹے تو اب ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر آپ کو جسٹس مسرت ہلالی کے فیصلوں پر اعتراض تھا تو آپ اس وقت جہادی بن جاتے، لکھتے کالم، خبریں لگاتے کہ یہ غلط فیصلہ دیا ہے اور نام لیتے پھر جج صاحبہ کا. لیکن اب وہ ریٹائر ہو گئی ہیں اور یہ ان دنوں بھی کام کرتی رہی جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو مجھے نہیں پتا وہ کتنی اچھی جج تھی بری جج تھی، لیکن یہ جو رویہ ہے ہمارا کہ جب تک آپ کرسی پر ہے تو سلام، اور جیسے کرسی پر نہیں ہے تو بدنام، اس رویے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جو ڈبیٹ ٹیلی ویژن پہ ہونی چاہیے، نیشنل میڈیا پہ، وہ نہیں ہو رہی. وہاں پہ کسی مرڈر مسٹری کی کہانیاں چل رہی ہیں. کراچی میں کوئی نوجوان قتل ہوا، میر فیملی کا ہے، تو جیو والے مسلسل اس کی کوریج پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے لگ رہا ہے پاکستان کا قومی مسئلہ بن گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر نیشنل ٹیلی ویژن کو نیشنل ایشوز کے اوپر پہلے بات کرنی چاہیے. اور یہاں پر تو پرائم ٹائم میں بھی نیشنل ایشو پہ کم بات ہو رہی ہے، لوکل ایشوز پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے وہ آہستہ آہستہ اب لوکل ٹیلی ویژن میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، جن میں جیو سر فہرست ہے. اور شاید یہ اس وقت کے بعد سے ہوا ہے جب سے وہ بند ہوا ہے. انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ ہم نے بہت خدمت کر لی، لڑ لیا، اب کیا فائدہ اگر ہمیں کسی ایشو کے اوپر بین کر دیا جائے. تو جیو اس وقت آلموسٹ اپنے آپ کو بیک فوٹ پہ لے جا چکے ہیں. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ حرمین شریف کے سائے میں ہوا ہے، اور پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دعا ہے کہ حرمین شریف کے سائے تلے طے پانے والا یہ معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن و استحکام کی ڈھال ثابت ہو، اور ہمارے برادر ممالک کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ترقی، خوشحالی اور خیر و برکت کا ذریعہ بنے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا تہ دل سے مشکور ہیں، جن کی انتھک کاوشوں، غیر معمولی لگن اور عزم نے اس عظیم مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھولے گئے، جہاں پر انہوں نے عبادت کی اور روحانی لمحات گزارے. تو یہ مناظر بھی بڑے تاریخی مناظر ہیں. تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگ بہت خیال رکھیں.